बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। खैबर पख्तूनख्वा अपने कुदरती खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर भी है। यहाँ पहाड़, दरिया और वादियाँ दिल मोहती हैं, मगर जब बात गवर्नेंस, मईशत और अमन अमान की हो तो ये खूबसूरत ज़मीन एक भारी जिम्मेदारी का बोझ भी उठाए हुए है। यही वजह है कि आज के हालात, हुकूमती फैसले और मुस्तकबिल के मंसूबे ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सबसे बड़ा शिकवा यही कि विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए देना है, मगर वसूली होने का नाम नहीं ले रही। सुहेल आफरीदी आए रोज सूबे में नए मंसूबे भी शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े मालियाती खला के साथ सूबा अपने तरक्याती ख्वाब कैसे पूरे करेगा, या फिर बजट मंसूबे और इस्लाहात सिर्फ वादों की हद तक महदूद रहेंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला ने लोअर दीर में मेगावाट कोटो हाइड्रो पावर 41 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये मंसूबा बिलाशुबा काबिले तारीफ है। सूबे की अपनी पहली ट्रांसमिशन लाइन भी बिछ रही है, जो 11 नए हाइड्रो मंसूबों का रास्ता भी खोलेगी। लेकिन असल मसला वही है, बिजली बन भी रही है, मंसूबे भी लग रहे हैं, फंडिंग भी होगी, मगर अवाम ये सवाल आज भी पूछती है कि बिजली सस्ती कब होगी। सूबाई कैबिनेट के पहले इजलास में बड़े ऐलानात किए गए, सूद से पाक इस्लामी सरमायाकारी का निज़ाम, मनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मगर सवाल ये कि जब तक पूरे मुल्क में मुआशी ढांचा सूद से पाक नहीं होगा तो क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा एक वाहिद सूबा होकर ये इनकलाब ला सकेगा? क्या ये ऐलान ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है? इसी दौरान सूबे की मुआशी शहरक पाक अफगान तिजारत शदीद दबाव का शिकार है। तुरखम और चमन बॉर्डर्स 35 रोज से बंद हैं। रोजाना लाखों डॉलर्स का नुकसान है, हजारों ट्रक फंसे हैं, खुराक ज़ाया हो रही है, सप्लाई चेन बैठ चुकी है। ऊपर से पंजाब से गंदम और आटे की तरसील भी रोकी है, जिसका नतीजा ये है कि बाजारों में बुनियादी अशिया कम, महंगाई ज्यादा और अवाम शदीद दबाव में हमें नजर आते हैं। ये वो तमाम तर मामलात हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मुज़म्मिल असलम साहब, जो हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं, ख़ासकर जो कैबिनेट का पहला इजलास हुआ और उसके बाद जो बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक हुई, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लगी वो ये है कि वैसे तो सभी अहमियत की हामिल थी, मगर जो सूद से पाक निज़ाम है, सरमायाकारी का निज़ाम, और उसका जो पूरा इनिशिएटिव है वो आपके लिए छोड़ा गया है कि आपने उसका रास्ता हमवार करना है, पॉलिसी बनानी है। मसला मगर ये है कि ये अच्छा एक फैसला है, बहुत अच्छा बेहतरीन फैसला है, मगर जो हमारी मालियाती मार्केट्स हैं वो तो इसी मॉडल के तहत चल रही हैं। अगर आप इनको तब्दील भी करेंगे तो उसके लिए कम से कम कितना वक्त आपको दरकार होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और आपने खैबर पख्तूनख्वा पे जो कल की काबीना है उसके चंद एक फैसले और जो मसाइल खैबर पख्तूनख्वा के हैं उसको उजागर करने के लिए जो है इस प्रोग्राम में जो है चीज़ें हाईलाइट की। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक बुनियादी तौर पे फैसला हो ये चुका है कि 2027 तक पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उसमें सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। ये तो जो है शरिया कोर्ट का भी फैसला है, और उस सिलसिले में काफ़ी हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज जो है 25% से ज़्यादा जो बैंकारी है वो इस्लामिक बैंकारी शुरू हो चुकी हुई है। और उसमें जो हमारा हिस्सा ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बैंक ऑफ खैबर है, जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जिसमें 70% से ज़्यादा मालियत है, उसको भी जो है 2027 से पहले इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट करने की बात हुई है, और हम शायद 2027 से पहले वो हदफ हासिल कर भी लें, और हमारी ब्रांचें हम तेज़ी से इस्लामिक की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो फैसला जो कल जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में हुआ है, ये फैसला ये हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने में पैसा है उसको जो है हम बैंकों को प्रॉफिट उसमें हम बैंकों में रखते हैं या हम उसको टी बिल में रखते हैं, उससे हमें मुनाफा आता है, जो अगर मैं सादी ज़बान में बोलूँ तो उसको आप सूद भी कह सकती हैं। ठीक है जी। तो वो जो हमारे नए वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने जो है इक़ामात दिए हैं सुहेल आफरीदी साहब ने कि सूद अल्लाह मियाँ से जंग है, और बिल्कुल ये हम तमाम मुसलमानों का ईमान भी है इस पे, और इसको जो है मजीद जो सरमायाकारी हो चुकी हुई है, जब आप नई सरमायाकारी करने जाएंगे या ये सरमायाकारी वापस आएगी तो इसको आप इस्लामिक प्रोसीजर के तहत, इस्लामिक निज़ाम के तहत जो है इसकी सरमायाकारी करेंगे, बेशक इसमें आपको नफ़े में नुकसान भी हो जाए। तो ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि बड़ा मैसेज है,
اور اس پہ ہم عمل درآمد انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرا دیں گے. ہماری اس سال جو ہمارے بینکوں میں پیسے پڑے اس سے 20 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی کا تخمینہ تھا. بالکل، یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو خیبر پختونخوا میں لیا جا رہا ہے. گو کہ پورے پاکستان کے حوالے سے آپ نے بتایا شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی تھا. اس کو عوام تو ویلکم کرتی ہے، لیکن ہمارے لیے جو مزمل اسلم صاحب سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ سرمایہ کار کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ جو بنیادی طور پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ منافع کی ریشو کو سامنے رکھ کر کوئی بھی سرمایہ کار ہے وہ اپنا سامان نکالتا ہے یا وہ سرمایہ کاری کرتا ہے، پاکستان کی مارکیٹس میں اترتا ہے. تو سرمایہ کار کو اعتماد میں کس طرح سے لیا جائے گا، یہ تو ایک چیلنج ہے جو درپیش ہوگا، یا فیڈرل سطح پہ کہہ لیں یا خیبر پختونخوا کی سطح پہ کہہ لیں. نہیں، اس میں تو سرمایہ کار خیبر پختونخوا خود ہے، یعنی کہ جو سرمایہ ہمارا اپنا ہے. ہم مطلب ابھی عوام کو نہیں کہہ رہے کہ آپ کا سرمایہ وہ عوام کا تو فیصلہ اپنا خود ہے. جو خیبر پختونخوا کے خزانے میں پیسے پڑے ہوئے اس کی ہم سرمایہ کاری جو ہے وہ جو ہے ہم اسلامک اس سے کریں گے. تو یعنی کہ جو ہم پہلے فرض کریں کہ اگر ایک کمرشل بینک تھا نیشنل بینک آف پاکستان، پہلے اگر ہم اس کے پاس ڈپازٹ رکھتے تھے تو اب ہم وہ ڈپازٹ اسلامک بینک کے پاس رکھیں گے جو ہمیں اسلامک حلال پروفٹ دے گا. تو یہ والا ہوگا، اس میں تھوڑا سا پہلے سے کم پروفٹ آئے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری آپ نے اسلامک کرنی ہے، آپ نے سودی نظام سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جن کے پاس پہلے سرمایہ ہے، جیسے آپ نے کہا خیبر پختونخوا اس میں خود سرمایہ ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے یا وہ سرمایہ کار ہوگا جن کے پاس، مزمل صاحب آپ لوگوں کے پہلے یہ سرمایہ موجود ہے، یقینی طور پہ کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ ری فائننسنگ کی طرف بھی جائیں گے، یعنی کہ ان سے نکل کے، ان ایگریمنٹ سے نکل کے دوسرے ایگریمنٹس میں نکل کے جائیں گے جو سادہ زبان میں عام آدمی کے لیے، عام عوام کے لیے ہے بات، تو اس کے اندر بھی یہ تو بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے، پیچیدہ بھی ہوگا، مہنگا بھی ثابت ہوگا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے خزانے میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ ری فائننسنگ کی طرف جائیں تو اس کا بوجھ آپ لوگ اٹھا سکیں؟ دیکھیں، اس میں اب یہ ہے، فرض کریں کہ ہمارے پاس 100 روپے پڑے ہوئے تھے تو 100 روپے ہم نے تو سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. اب اس مہینے اس 100 روپے میں سے 20 روپے کی سرمایہ کاری میچور ہوگی. اب وہ جو 20 روپے کی میچور ہوگی تو اب ہم اس کو سودی نظام میں نہیں ڈالیں گے، اس کو ہم اسلامک حلال نظام میں ڈالیں گے. پھر اس کے اگلے مہینے جو پیسے آئیں گے جیسے جیسے وہ میچور ہوتے رہیں گے تو اب ہم اس کو اسلامک نظام کی طرف لے جائیں گے پیسوں کو. تو اس میں کوئی ہمیں جسے کہتے ہیں خلل نہیں آئے گا، یا ہمارے سرمایہ میں یا ہمیں مستقبل میں اب اس کا جو بھی اگر ہمیں پروفٹ اس میں زیادہ مل رہا تھا اگر اس میں کم ملے گا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں اور دے گا، برکت ہمیں اور 10 جگہوں سے آئے گی، ہم محنت کریں گے. لیکن ہم نے جو ہے سود جو ہے اس کی جنگ سے باہر نکلنا ہے. تو آگے سے جتنی بھی سرمایہ کاری ہماری ہوگی وہ اسلامک ہوگی. یہ جیسے جیسا پیسہ واپس آئے گا، میچور ہوگا تو ہم اس کو پھر اسلامک پیسے پہ لگائیں گے. اس طریقے سے ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک اور جو بہت ہی بڑا قدم اٹھایا وہ صحت کارڈ کے حوالے سے ہے. اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی آپ کی طرف سے بھی یہ تحریر کیا گیا کہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ صحت کارڈ کا ایک نیا معاہدہ آپ لوگوں نے کیا، اس کی یعنی کہ توسیع ہو گئی ہے اور سالانہ 1.7 ارب وہ کم لے گا آپ سے. اس سال کا جو کل تخمینہ ہے وہ 41 ارب رکھا گیا جو پچھلے سال کے 36 ارب کے مقابلے میں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں مزمل اسلم صاحب صحت کارڈ کے ذریعے جو علاج ہے وہ کیا نجی اور سرکاری دونوں سطح پر ہوگا؟ اور پہلے جیسے تھا کہ جو مریض ہے اس کو کچھ ادائیگی خود سے کرنا پڑتی تھی، اس مرتبہ ادائیگی کا ریشو کیا ہوگا جو خود سے کرنا پڑے گی، یا 100% جتنا بھی خرچ ہوگا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کرے گی؟ دیکھیں، صحت کارڈ میں جو ہے 11 لاکھ خاندان ہے جو تقریباً پوری خیبر پختونخوا کی آبادی ہے. پچھلے سال ہم نے 36 ارب روپے اس کے اخراجات رکھے تھے، اس سال اس کو بڑھا کے 41 ارب کر دیے اور اس میں علاج بھی بڑھا دیے. کڈنی ٹرانسپلانٹ، کوکلیئر پلانٹ، جو بچے جو پیدائشی جو بہرے ہوتے ہیں اور ان کے لیے، اور ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ جیسی چیزیں انٹروڈیوس کرا دی ہیں. اور وہ جو ہمارے سرکاری اسپتال یا جو لسٹڈ پرائیویٹ ہسپتال تھے ان میں وہ جا کے کوئی بھی علاج کرا سکتا ہے. وہ 10 لاکھ روپے کا کل ایک پیکج تھا جس میں 4 لاکھ روپے عام علاج تھے، 4 لاکھ روپے جو ٹیکنیکل جو تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ علاج جیسے کہ اگر کسی کا ہارٹ کا علاج ہے اس کے لیے رکھے گئے تھے. اس طرح کر کے وہ ملا کے وہ 10 لاکھ بنتے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس اسپتال میں جانا چاہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے. 100% 10 لاکھ کے اندر جو اخراجات ہیں وہ تمام کے تمام خیبر پختونخوا حکومت دے گی جو پہلے دے رہی تھی. ہوتا یہ تھا کہ جو یہ تمام علاج ہوتے تھے وہ صحت کارڈ کے اسٹیٹ لائف کے تھرو ہوتے تھے، یعنی اسٹیٹ لائف
ہر اسپتال میں بیٹھا ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے, اسٹیٹ لائف پھر اس کا داخلہ کرا دیتا تھا, اس کی علاج کی رقم ہسپتال کو اسٹیٹ لائف ادا کر دیتا تھا, اور پھر وہ اسٹیٹ لائف ہم سے لیتا تھا پیسے اس کی اسٹیٹ لائف جو ہم سے سالانہ 3.3 ارب روپے اس کی آمدنی تھی. اب ہم نے جو نیا معاہدہ کیا ہے, ساری سروسز سیم ہوں گی. وہ معاہدہ ہم نے ان سے جو ہے بڑی 6-8 مہینے آپ کہہ لیں بڑی محنت کی, اور اس کے بعد اس کو ہم نے ان کی آمدنی جو اسٹیٹ لائف کی تھی اس کو آدھا کرا لیا, جس سے ہمیں سالانہ 1.7 ارب کی بچت ہوگی. ہمارے سامنے جب اسٹیٹ لائف کی آپ نے بات کی مزمل اسلم صاحب, تو 2023 میں ایک خبر بھی رپورٹ ہوئی تھی, صحت کارڈ سے متعلق کی رپورٹ ہوئی تھی اور اسٹیٹ لائف سے متعلق تھی کہ جی انہوں نے جو مفت علاج کی سہولت تھی اس کو معطل کر دیا تھا کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ واجبات ادا نہیں کر پائی تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاہدے کے اندر بہت ساری شقوں کو شامل کیا جاتا ہے, کیا اس مرتبہ آپ کی حکومت کے پاس یہ لیوریج ہوگا کہ ان کی طرف سے یک طرفہ طور پہ اس کو معطل نہ کیا جائے؟ کن شرائط پہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صوبہ بھی مالی مشکلات کا شکار ہے. این ایف سی کے حوالے سے آپ کی چیزیں ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر سے چیزیں ہیں, سہیل آفریدی صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں. جب مالی مشکلات پہلے سے ہیں تو کیسے یہ ممکن بنایا جائے گا کہ جتنے بھی واجبات ہیں وہ بر وقت ادا کیے جائیں گے تاکہ اس قسم کی چیز سے بچا جا سکے؟ دیکھیں جی, اسٹیٹ لائف جو اس کو جب بھی اس نے اس کو بند کیا ہے تو صرف ایک صوبائی حکومت پہ پریشر ڈال کے کہ آپ نے اس مہینے کی ادائیگی 1 ہفتہ لیٹ کر دی ہے, 3 دن لیٹ کیے ہیں, تو آپ اس کی ادائیگی کر دیں. اور باقاعدہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف کے ایک یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں پروگرام ہے, تو ہر وقت اسٹیٹ لائف کی جو ہے صوبائی حکومت نے 12, 14, 15 ارب دینے ہوتے ہیں, لیکن یہ ماضی سے آج چل رہے تھے. آپ نے بالکل بجا بات کی. 2023 میں ہوا یہ کہ کیئر ٹیکر حکومت آئی اور انہوں نے اس پروگرام کو بند کر دیا, اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان کا وہ فلیگ شپ پروجیکٹ تھا, تو اس کو بند کریں. تو وہ جو ہے عوام کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں مفت صحت کا جو وہ تھا ذریعہ, وہ بند ہوا, جس کو عوام نے فروری 2024 کے الیکشن میں اس کا بدلہ بھی لیا ان سے. جیسے ہی علی امین صاحب آئے جب, اور جو 1 سال انہوں نے تھا اس کے واجبات بھی نہیں دیے اور واجبات بڑھ گئے اسٹیٹ لائف کے. تو جیسے علی امین صاحب آئے انہوں نے پہلے دن صحت کارڈ کو کھول دیا, تو ہم نے 18 مہینے میں اسٹیٹ لائف کو 50 ارب روپے کی ادائیگی کی اور ہر مہینے باقاعدگی سے کی ہے. تو جو کیئر ٹیکر واجبات 19-20 ارب کے چھوڑ کے گئی تھی وہ اب 14-15 ارب میں رہ گئے, اور جو ہم نے 2 سال میں علاج کرایا اس کی 100% رقم ادا کی. تو مستقبل میں بھی مثال کے طور پہ اگر میں پیمنٹ سلو کروں گا تو اسٹیٹ لائف یہ حرکت کر سکتا ہے. تو اب جو ہے ہم نے 1.5 سال میں جو ہے لوگ کہتے تھے صحت کارڈ نہیں چل سکتا, پنجاب حکومت نے بند کر دیا, وفاقی حکومت نے بند کر دیا, ہم نے پروف کر کے دکھایا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, اور ہم نے اس کو بھی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, اس کی پیمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ لائف سے بھی ری نیگوشیٹ کیا تاکہ ہم اسٹیٹ لائف کو بھی جو ہے جو ہم سمجھتے تھے یہ نئی صوبائی حکومت کہ اسٹیٹ لائف اس میں اچھے خاصا جو ہے ان کی آمدنی ہے, تو اسٹیٹ لائف نے بھی ان کی شکریہ, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کیا اور ایک نیا معاہدہ طے ہوا ہے جس سے اب صوبے کو بھی بچت ہوگی. اور رقم تو ہم ماشاءاللہ پچھلے 18 مہینے سے جب سے آپ آئے ہیں, اور آپ لوگوں نے ہی, آپ سے مراد آپ نہیں, میڈیا کہتا تھا دیکھتے ہیں کتنے مہینے چلے گا, صوبے کے پاس تو پیسے نہیں ہے. اب راہ سوال آپ نے کہا سہیل آفریدی صاحب آ گئے ہیں, وفاق سے تعلقات. دیکھیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہم نے صوبے کو کھڑا کر دیا ہے, صوبے نے اپنے 2 سال میں 18-19 مہینے میں اچھے وسائل بنا لیے. صوبے کے پاس پہلے 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی, آج 4 مہینے کی تنخواہ ہر وقت پڑی ہوتی ہے. صوبہ پہلے 8 تاریخ تک تنخواہ نہیں دیتا تھا, اب پہلی تاریخ چھوڑیں, ہم پچھلے 3 مہینے سے 26-27 تاریخ کو ہر مہینے کی تنخواہ دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اپنے معاملات کو بہتر کر دی ہے. اب اگر وفاق ویسے بھی ابھی بھی وفاق واجبات ہمارے دینے میں سستی کر رہا ہے, ڈیلے کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, اور خاص طور پہ ضم شدہ علاقوں کے, وہ ایک معاملات چلتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم بیٹھے ہیں آپ کو یہ شکایت نہیں آنے دیں گے کہ جی تنخواہیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. یہ پینشن بھی ہم نے 7 سال کی یونیورسٹیز کی ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھ اتاری, جس میں ہماری بھی ماضی میں کوتاہیاں تھیں, لیکن اب صوبہ جو ہے مالی طور پہ بہت مستحکم ہے الحمدللہ.
اس میں مزمل اسلم صاحب کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے تو ایٹ لیسٹ رتی برابر کوئی شک اور شبہ اس میں نہیں ہے کہ بڑا مثبت بنیادوں کے اوپر بڑا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ کل ہمارے سامنے ایک اور بہت بڑی خبر آئی، وہ خیبر پختونخوا نے جو اپنے وسائل سے اس وقت 65 کے قریب ڈیم ہیں جو زیر تعمیر ہیں یا بہت سے مکمل ہو گئے ہیں۔ کل ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا گیا۔ یقینی طور پہ دو چیزیں جنہوں نے بڑا مجھے متاثر کیا، ایک چیز تو یہ کہ آپ اپنے وسائل کے ساتھ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا وہ اشتہار جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی طرف سے اس پاور پروجیکٹ کے لیے آیا، اس کے اوپر نہ تو سہیل آفریدی صاحب کا کوئی آپ نے کوئی تصویر لگوائی، نہ عمران خان صاحب کی لگوائی، وہ خالصتاً ایسا لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا صرف اشتہار ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خوشحالی کا یہ جو سفر آپ لوگوں کا جاری ہے، اس میں عام لوگوں کے لیے صرف روزگار ہی پیدا ہوگا یا کچھ اور بھی وسائل ہیں جو لوگوں کو مہیا کیے جا سکیں گے ان ڈیمز کی تعمیر کے بعد؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں ڈیمز جو ہے وفاقی حکومت بناتی تھی، تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو پچھلے 13 سال سے ہے، انہوں نے اپنے پانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے، تو انہوں نے اپنے وسائل سے، آپ نے جیسے ذکر کیا، 65 ڈیم بنائے اور ابھی بن رہے ہیں، اور اگلے 2029 تک مزید آئیں گے، جس میں ہم نے قرض بھی لے کر بنایا۔ وفاق دوسرے صوبوں کی طرح نہیں کہ وفاق ان کو بنا کے وفاق قرض لے رہا تھا۔ اب ہم سے بھی یہاں ایک غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم یہ بجلی بنا کر ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہیں دی، یہ ہم وفاق کو دے رہے ہیں بنا کر، اور ہم وفاق کو دے رہے ہیں 10 روپے 12 روپے، بلکہ بعض بجلی تو ہم 8 روپے 9 روپے فی یونٹ بھی دے رہے ہیں، اور وہی بجلی صوبے کو گھوم کر وفاق دے رہا ہے 50 روپے کی۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جو ہم بجلی بنا رہے ہیں، یا اس پہ اپنے جو کارخانوں کو پورے پاکستان سے کہتے ہیں کہ اس پہ آپ لگائیں اور ہم آپ کو سستی بجلی دیں گے۔ اب اس بجلی تو بنانے کا مسئلہ ختم ہو گیا، بجلی تو بننا شروع ہو گئی ہے اور اگلے آنے سالوں میں بھی آئے گی۔ مسئلہ یہ کہ بجلی کی تار، جسے ٹرانسمیشن لائن کہتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے پاس نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ جیسے آپ لاہور میں رہتی ہیں تو لاہور میں لیسکو ہے، جیسے اگر لاہور میں، اسلام آباد میں تو آئسکو ہے، پشاور میں پیسکو ہے، تو یہ وفاقی کمپنی ہے۔ اب ہم وفاق کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ 11، آپ نے جیسے بات بھی کی کہ ہمارے 11 ڈیم تیار ہو رہے ہیں، تو آپ ان تاروں پہ ہماری بجلی گزار لیں تاکہ ہم لوگوں کو خود اپنی بجلی بیچیں۔ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو سب سے سستی بجلی اور جو گرین بجلی جسے کہہ لیں، جو ماحولیات کے حساب سے، وہ خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے، جس کا کہیں پہ کوئی کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔ پنجاب کی ایک کوئی سڑک دکھا کے دیکھیں جی پنجاب میں کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ اصل ترقی ہے ملک میں بجلی سستی پیدا کرنا، اصل ترقی ہے ملک میں سستی گیس پرووائڈ کرنا، اصل ترقی ہے ملک میں جو ہے جنگلات لگانا، ماحولیات دیکھ لیں آج کل سموک کا کیا حالات ہیں۔ ان تمام چیزوں میں خیبر پختونخوا نے کام کیا، اور وفاق کے بعد پہلا صوبہ ہے جو اپنے موٹر وے بھی خود بنا رہا ہے۔ سوات موٹر وے ہم نے خود بنایا، اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ خبر سنیں گی، ڈی آئی خان پشاور موٹر وے جو 350 ارب سے اوپر کا ہے، وہ بھی پورا 100% صوبہ اپنے وسائل سے بنانے جائے گا۔ ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور اس کی بھی خبر بہت جلد آپ لوگ کے سامنے آئے گی۔ بالکل۔ اب ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے مزمل اسلم صاحب، وہ ہے ٹریڈ کا۔ افغانستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پہ بند ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس ٹریڈ کے بند ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کی اکانومی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہماری معلومات میں اضافہ ہو پائے گا۔ دیکھیں، پہلے ہی حجم بہت کم ہو چکا ہوا تھا۔ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بارڈر ہم نے بند کیا ہوا تھا، اور بہت ساری جگہوں سے جہاں افغانستان مال جاتا تھا، دہشت گردی کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، کافی عرصے سے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھی بے روزگار ہوئے اور مزید دہشت گردی بڑھی۔ اب یہ جو ہے اصل جو ہے آپ کا ایک بلوچستان چمن سے جاتا ہے، اور ایک دوسرا یہاں سے آپ کا لنڈی کوتل اور یہاں سے اس جگہ سے جاتا ہے مال۔ اب یہ روزانہ کے 600 سے 1000 کنٹینر کے درمیان ہمارے پاس سے خیبر پختونخوا سے جاتے تھے۔ اب 600 سے 1000 کنٹینر یہ جو ہے کراچی سے بھی چلتے تھے، یہ جو ہے مختلف صوبوں میں سیمنٹ فیکٹری سیمنٹ بنا رہی تھی، وہ بھیج رہی تھی، سبزیاں آ رہی ہیں، وہاں سے بھی سبزیاں آتی تھی، یہاں سے بھی جاتا تھا سامان، یہاں سے دوائیاں جاتی تھی، کپڑا جاتا تھا جو الگ الگ کارخانوں کو۔ اب یہ تمام جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، یہ کاروبار، یہ صرف ٹرانسپورٹر کا کام نہیں خراب ہوگا، یہ جو اس کی تجارت میں لوگ تھے ان کا بھی کافی نقصان ہوگا۔
اب یہ جو ہے پہلے تو ہم نے بھی یہاں سے بند کیا کیونکہ مسائل ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے مسائل ہیں جس کو حل ہونا چاہیے، اور افغانستان بھی اس کو سیریسلی نہیں لیتا، بار بار ہماری سائڈ سے اور ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو جب مذاکرات میں جو ہے افغانیوں نے کہا کہ ہم خود جو ہے تجارت اب ہم پاکستان کے علاوہ کہیں اور سے کر لیں گے، دیکھیں یہ ان کے جذباتی فیصلہ ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر پاکستان سے 2 جگہوں سے چمن اور لنڈی کوتل جیسے پشاور سے مال جاتا ہے، اگر پاکستان میں پشاور سے نہ جائے، سارا مال بلوچستان سے بھی جائے تو افغانیوں کو بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ ہر شہر ہر ایک کے قریب ہے نا۔ تو یہ بہت آسان ہے بولنا کہ جی ہم بھارت سے منگا لیں گے، ایران سے منگا لیں گے، ہم دوسرے ملکوں سے ہم جہاز سے منگا لیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نقصان ہو رہا ہے، اب اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تجارت تو ہر ملک کے لیے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے یہ لوگ اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے افغانستان کے لوگ جو ہیں اپنی تجارت کا عمل آگے بڑھائے۔ بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سیاست کا مزاج بظاہر مفاہمت اور مزاحمت دونوں کا نظر آتا ہے، جو ایک طرف امن اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف اپنی پالیسیز کو لے کر جارحانہ موقف اپنائیں تو بات دور تلک پہنچتی ہے اور دوریاں فاصلوں کو مزید بڑھاتی ہیں۔ ایک طرف وفاق اور دیگر شراکت داروں کی شکایتیں ہیں تو دوسری طرف صوبائی حکومت کی اپنے حق میں وضاحتیں ہیں۔ صوبے کی معیشت ہو، انتظامی میدان یا امن و امان کی صورتحال، صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ترقی کے لیے امن کا ہونا لازم ہے، جس کے لیے کچھ روز پہلے خیبر پختونخوا میں امن جرگے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے مطالبات اور نکات پوری قوم نے دیکھے، جس کے بعد اعلامیے نے تلخیوں کو شاید مزید ہوا بھی دی۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں پر جب سرکاری وسائل کے استعمال کے خلاف اپنا فیصلہ جاری کیا تو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین نے اس عدالتی فیصلے کو ایک جشن کے طور پر منایا، مگر پی ٹی آئی نے یہ موقف اپنایا کہ ان کا عوامی احتجاج کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں۔ ادھر حکمران سیاسی جماعت نون لیگ کی سیاست آئینی ترامیم اور غیر معمولی قانون سازی کے گرد گھوم رہی ہے، جبکہ لیگی قائد میاں نواز شریف عازم لندن ہو چکے، جبکہ ان کی پارٹی اب ممکنہ طور پہ مشن 28ویں ترمیم پر کام بھی کر رہی ہے۔ کیا ہے ان میں صداقت؟ سیدھی امور پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور اس کے ساتھ نیشنل سیکرٹری اطلاعات ارباب خضر حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا ارباب صاحب، ہم نے اس سے پہلے جب پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو کی یا اس سے پہلے جن دیگر پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین سے ہماری بات ہوتی ہے، دیگر جماعتوں سے بات ہوتی ہے، تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم کام نہیں کرنے دیں گے، نظام اقتدار جو ہے خیبر پختونخوا میں اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا، سہیل آفریدی صاحب کی ٹون نیچے آنی چاہیے، مگر وہ تو دھڑا دھڑ کام کیے چلے جا رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کی عوام ہمیں خوش بھی بظاہر نظر آتی ہے۔ دیکھیں سر، جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہے تو یہاں پر تقریباً میرے خیال میں یہ ان کا 13 سال تقریباً ان کے مکمل ہو گئے ہیں کہ یہاں پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ تو ان 13 سالوں میں مجھے تو آج تک ان کا ایک بھی ترقیاتی کام کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا ہو کہ جس پر خیبر پختونخوا کے عوام ان سے خوش ہو، یا کوئی دوسرے جو وہ ہے ایسے کام ہو کہ جس سے یعنی عوام میں کوئی خوشی کی لہر چل رہی ہو۔ یہاں پر صرف ایک بی آر ٹی بنا ہے اور وہ بھی ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ یہ پرویز خٹک صاحب کے دور سے اس پہ کام شروع ہوا تھا اور ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، جو نئے وزیر اعلیٰ سامنے آئے ہیں، تو یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلے یہ ایک اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے۔ پہلے تو یہ کہ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ میری جو تقریباً سیاست میں یہ 30 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا تھا۔ جب یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تو تب میں نے ان کا نام، اب تو وہ کے پی کے سی ایم بن گئے، اب تو آپ جان گئے ہوں گے ارباب صاحب، اب تو وہ بالکل جی۔ لیکن دیکھیں نا، خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک سینسیٹیو صوبہ ہے،
اور یہاں کے جو وزیر اعلیٰ جو چیف ایگزیکٹو ہونے چاہیے تو وہ ایک ایسے انسان کو بننا چاہیے جنہیں کوئی تجربہ ہو، کیونکہ یہ صوبہ چلانا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ حالات اس حد تک خراب ہے کہ دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے، یہاں پر دیکھیں امن و امان کی صورتحال بالکل زیرو ہے، یہاں پر دیکھیں کہ گڈ گورننس زیرو ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنے ادارے ہیں جو صوبائی حکومت کے انڈر ہے، جیسے تعلیم ہو گیا، جو دیگر ادارے ہیں، تو ہر آئے روز وہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کوئی ایسے کام نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کام ہو رہا ہے یا یہاں کے عوام خوش ہیں یا جو اچھا پچھلے سرکاری دنوں ارباب صاحب پچھلے 2-4 دنوں کے اندر، قطع کلامی کی معافی، پچھلے 2-4 دن کے اندر جو کام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک تو آج پشاور بیوٹیفیکیشن کی تو تقریب ہوئی، اس کے اندر خوبصورت بنایا جائے گا اس شہر کو۔ اس کے علاوہ باب خیبر کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم صحت کارڈ کا دوبارہ سے اجرا کر دیا ہے۔ جو نئے ڈیمز ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں عوام کی سہولت کے لیے جو ہے وہ کچھ تو تکمیل کے مراحل میں اور کچھ مکمل ہو چکے ہیں، جن کا سہیل افریدی صاحب نے افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ وہ 19 کو اب حویلیاں کے اندر جا کے جلسہ کرنے والے ہیں۔ آئی ایس ایف کا کنونشن ہمارے سامنے ہے، تیمر گرا کا بہت بڑا جلسہ، امن جرگے کا بہت بڑا کریڈٹ سہیل افریدی صاحب کا۔ وہ تو اپنے طور پہ بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ نے پشاور بیوٹیفیکیشن کی بات کی، تو اس سے پہلے بھی ان کے ایک وزیر اعلیٰ یہ کر چکے ہیں اور انہوں نے پشاور بیوٹیفیکیشن کی بجائے پشاور کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ یہاں پر اب جب بارش ہوتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو مین یونیورسٹی روڈ ہے، جو خیبر روڈ بھی جسے کہا جاتا ہے، جو افغانستان کو جاتا ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر جو کہ میرے گھر کے بالکل سامنے ہی ہے، تو یہاں پر اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ اتنا پانی سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں پر پھر لوگ کشتیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ان کی پشاور بیوٹیفیکیشن کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے یہ پشاور کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اندرونی شہر چلے جائیں، جب سٹی جو ہے کینٹ چلے جائے تو وہاں بھی یہی حالات ہے۔ تو پشاور کے بیوٹیفیکیشن کے نام پر انہوں نے پہلے بھی اربوں روپے کہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو 350 ڈیم بنانے تھے وہ ہم نے تو ابھی تک ایک ڈیم بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہزارہ کی بات کی ہے، تو ہزارہ میں تو یہ جو ان کے جو پہلے 3 وزراء اعلیٰ گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ہزارہ کو پتہ نہیں کیا بنائیں گے، لیکن حویلیاں کی بات کر رہی ہوں اور ارباب صاحب، حویلیاں میں جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ حویلیاں ہزارہ میں ہی آتا ہے، اور چونکہ وہاں پر جو ہے جنگلات کا دیکھ کے انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اس سے تو خیبر پختونخوا خوبصورت نہیں بنے گا۔ خوبصورت یہ تب بنے گا کہ جب ہم جنگلات کی تحفظ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے مہینوں میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی حکومت ہے کہ ان کی جو پچھلی حکومتی تھی یا یہ حکومت ہے تو انہوں نے جنگلات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیلاب آ گئے تھے۔ وہ تو قدرتی آفت ہے ارباب صاحب، اس کا تو ڈسکریڈٹ نہیں پی ٹی آئی کو دینا چاہیے، وہ تو ایک قدرتی آفت ہے۔ اس طرح کی قدرتی آفت کے پی میں ہم نے دیکھی، اور سیلاب جیسی جو آفت تھی وہ پنجاب میں ہم نے دیکھی۔ قدرتی آفات کے سامنے تو کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا۔ دیکھیں قدرتی آفات بالکل یہ ہم کہتے ہیں، لیکن اگر جنگلات ہوتے تو اس کی وہ روک بھی سکتے تھے نا، اس طرح تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو جنگلات انہوں نے کاٹ دیے ہیں تو سیلاب کے لیے راستے بالکل ہموار ہو گئے ہیں، تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے، تو پانی آ جاتا ہے اور گھروں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر یہ درخت ہوتے، گھنے جنگلات ہوتے تو پھر اس قسم کی تباہی کم از کم نہیں ہوتی۔ لیکن خیر وہ تو یہ ان لوگوں کی جو کرتوتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے۔ ابھی جو وزیر اعلیٰ کے بیانات ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان کبھی کہہ رہے کہ مجھے خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ میں اسے کوئی گائیڈ لائن لے لوں۔ تو آیا آپ کے جو خان صاحب ہے تو وہ تو جیل میں کسی سائیکل چوری میں یا موٹر کار چوری میں نہیں پکڑے گئے ہیں، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ان پر تو اتنے الزامات کرپشن کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایک بات پر کیسز کو نمٹا کے ارباب صاحب، کیسز کو نمٹا کے عمران خان صاحب کے کوئی حتمی فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب ایک تو کیسز بھی نہیں ان کے لگ رہے، پھر ان کے اوپر الزام بھی یہ ہے کہ ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، تو کیسز بھی تو لگنے چاہیے نا عدالتوں کے اندر، تاکہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ معاملہ تو وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے ابھی تک۔ دیکھیں یہ عدالتوں کا کام ہے۔ عمران خان صاحب کو حکومت نے قید نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کس جرم کے میں جیل میں اندر تھے،
ان کو صرف پر یہ الزام تھا، ان پر تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان پر تو صرف یہ الزام تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لیے، اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچھا مریم نواز شریف صاحبہ، اس کے کیا قصور تھا؟ اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طرح دیکھیں خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق، ہمارے اور بہت سے وہ تھے جو کہ بے قصور تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھیں، اس پر کس اس کو بلشیات کا الزام اس پہ لگا دیا۔ پھر بعد میں جو کہ ان سب نے معافی بھی مانگی ہے کہ ہاں ہم سے یہ سب کچھ غلطیاں ہوئی ہے، تو دیکھیں اس وقت وہ سیاسی انتقام لے رہے تھے، ہم تو سیاسی انتقام کسی سے نہیں لے رہے، ہم نے تو عدالتوں کو آزاد چھوڑا ہے، عدالتیں جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم نے عدالتوں کے اوپر کوئی جو تلوار رکھی ہے کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں، اس کا کیس نہ سنیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ کریں۔ عدالت کا ایک ملاقات کا فیصلہ جو ہے ارباب صاحب، عدالت کا ایک ملاقات کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر تو عمل درآمد ہو نہیں رہا، تو عدالتوں کی کن احکامات کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو یہ اپنے بہت دلچسپ سوال کیا ہے، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا کہ وہ کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یعنی وہ ریاست کو چیلنج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو پہلے وہ اپنا قبلہ درست کروا لے تو ملاقات بھی ان کی ہو جائے گی، بلکہ ہر روز ہوتی رہے گی۔ ہمیں ان کی ملاقات سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی وہ ہے کہ چلے یہ ملاقات کر لیں گے تو بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، لیکن پہلے وہ اپنا قبلہ درست کر لے، اپنے بیانات پر ذرا سوچ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے، تو اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ نظام عدل میں آئین سازی کے نام پر دخل اندازی کے بعد پہلے سے دباؤ کا شکار عدلیہ مزید دباؤ کی زد میں ہے۔ گزشتہ سال کا احوال دیکھیں تو اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز نے مداخلت کی شکایت سپریم کورٹ آف پاکستان بھجوائی، جس کی رسمی سی ایک سنوائی ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 26ویں اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کی پذیرائی بھی ہوئی۔ ماضی کے قاضی ہوں یا وکلا برادری، گو کہ آئینی ترامیم پر وکلا بظاہر تقسیم ہیں، لیکن اس محاذ پر بہت سے وکلا ہم آواز بھی ہیں۔ 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی وکلا تنظیموں نے کھل کر مخالفت اور عداوت کی، بہت سو نے ترامیم کی حمایت بھی کی۔ پنجاب بار کونسل 27ویں ترمیم کے حق میں بول رہی ہے، جبکہ سندھ بار کونسل ترامیم کے خلاف اپنے کنونشنز بھی کر رہی ہے۔ آج 27ویں ترمیم کے بعد لاہور اور کراچی میں وکلا تنظیموں کا احتجاج بھی جاری ہے، جہاں پر وکلا ہڑتال کی کال دے چکے ہیں۔ لاہور کے وکلا نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، جبکہ کراچی کے وکلا نے آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نہایت اہم سوال کہ اس کے آگے اب کیا ہوگا، مزاحمت کیسی ہوگی، اس کے لیے قانون کے شراکت دار کس حد تک جانے کو تیار، قدم بڑھانے اور بات منوانے کے لیے مؤثر تحریک کی بھی ضرورت ہوگی۔ کیا وکلا تحریک اب کی بار بھی زور پکڑے گی؟ اس تحریک کو آخر لیڈ کون کرے گا؟ 27ویں ترمیم کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے استعفوں پر بھی اہم سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ استعفے ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں؟ اس تقرار میں ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر ججز اور وکلا کے تحفظات کو دور نہ کیا گیا تو ملک میں ایک نئے آئینی اور عدالتی بحران کا کتنا خدشہ ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون اظہر صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اظہر صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت سندھ بھر کے اندر تو ایک ہفتے کی جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست بھی دائر کی گئی اور آپ ہی کی طرف سے دائر کی گئی۔ قانون کے لیے کی گئی ترمیم قانون کے رکھوالوں کو منظور کیوں نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، ہائیبرڈ کی کاغذی حدیں جب بدلتی ہوں، ہر ترمیم پر ایک نیا منظر ابھرتا ہے اور عجیب رسم ہے، بدلے گا پھر نظام وقت۔ ہر ایک ترمیم پہ دستور بھی گھبرا گیا۔ ذرا سمجھنا ہے بنیادی طور پر ایسے کیا حالات آ گئی، یعنی 1947 سے چلیں آپ چھوڑ کے 1973 تک آ جائیں۔ 1973 کا جب سفر شروع ہوا، ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، آئین ساز اسمبلی آئی، ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی اور بڑی لمبی ڈیبیٹ، پارلیمانی ڈیبیٹ میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں، اور میرا جو کہ میں نے 27ویں ترمیم چیلنج بھی اسی بنیاد، دیر واز نو کانسیپٹ آف اینی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ۔ 3 طرح سے تکلیف دہ بات ہے، یعنی مثال کا ابھی میں یہ شاید باقیوں پروگرام میں نہیں کہ آپ کا پروگرام پہلے تو بات کرنے لگا ہوں،
یعنی آرٹیکل 17 کے اندر یعنی دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے, ہماری عدالتیں ہماری مرضی. یعنی آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کا مقصد جو ہے بدنیتی, حالانکہ مشکل عالم ہے, لیکن اب میں نے چیزیں ساری وہ نکال لی ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ اپنی مرضی کے ججز لانا ہے. دیکھیں نا جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں وہ 2 ججز تو استعفیٰ چلے گئے, اور آنے والے دنوں میں تحریک بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی سڑکوں کے اوپر ہوں گے. باقی لاہور ہائی کورٹ میں نام دے دیے کہ یہ ججز ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اب تو ہر ایک کو پتا ہے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اب وجہ کیا ہے؟ جو آئینی بینچ, دوسری جو بات ہے کہ آئینی بینچ سلیکٹ کس نے کی ہے؟ صدر نے, وزیر اعظم کی ایڈوائس پر. کس بنیاد پر؟ کیا میرٹ ہے؟ پہلے تو ہوتا تھا جہاد ٹرسٹ کے سینیورٹی کے بیسس پر ججز سپریم کورٹ میں جایا کرتے تھے, یا اور انہی میں سے چیف جسٹس جو ہے وہ چنا جاتا تھا, یا کوٹیں, اور بڑی متوازن طریقے سے. یعنی 2 جورسڈکشن تھی, ایک ایپلیٹ جورسڈکشن تھی, اوریجنل جورسڈکشن تھی. اب یہ جو بہانہ بنایا جا رہا ہے مساق جمہوریت کا, اس میں تو 6 سال کے لیے تھی, وہ 6 سال تو گزر بھی گئے اور بات ختم ہوگی. اور یہ بہانہ ساتھ جو بنا کر ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آرٹیکل 17 میں, یعنی آرٹیکل 17 میں اگر کوئی سیاسی جماعت کو نائل کرنا ہے, یعنی بین کرنا ہے, تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سنے گا. کمال کی بات ہے, وہ کیوں سنے گا جی؟ اور وہ اس میں کون سی آئین کی تشریح ہے؟ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 63 کے حوالے سے ڈیفیکشن آنی ہے, اس ڈیفیکشن کے کانٹیکس میں بھی وہی سنے گا. یعنی مذاق ہو گیا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اٹارنی جنرل جو صاحب ہیں وہ, یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کی اہلیت, بڑی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آج بن رہی ہے. اور سب سے جو خطرناک ترمیم اس کے اندر ہے کہ آرٹیکل 189 کے تحت, آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ پر پابندی ہوگی وفاقی آئینی عدالت کی. پاکستان کی ہسٹری کو 77 سال آیا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ نچلی کورٹوں پہ, ایون سپریم کورٹ پہ لارجر بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک عدالت بن گئی نا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ان کے فیصلے کا اطلاق ہوگا, مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا. ہاں یہی تو کمال کی بات ہے نا. پوری دنیا کی جورسپروڈنس اٹھا کر دیکھ لیں, یہ انوکھی ہے. اور دیکھیں دوسری بات سر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو بہانہ بنایا گیا کہ جناب کیس ہم نے ایکسپیڈیٹ جسٹس دینا ہے, اوپر 24 کروڑ عوام کے لیے 60,000 کے قریب سپریم کو 0.00001 تعداد ہی کوئی نہیں ہے. سسٹم نیچے کا ٹھیک کرنا ہے, آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر بتایا گا جناب سیاستدانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. میں نے چونکہ سارے کیسز کیے ہوئے ہیں, یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں سزا. اچھا جی, تو آرٹیکل 62 اور 63 سر ہم نے نہیں بنایا, نہ عدلیہ نے بنایا, اس پارلیمنٹ نے بنایا تھا. 18ویں ترمیم کے ذریعے کہا تھا کہ اگر توہین عدالت میں سزا ہوگی تو وہ نااہل ہوگا. اس طرح آرٹیکل 62(1) ہے صادق اور امین کے حوالے سے, میں نے نہیں بنایا, نہ عدالتوں نے بنایا, انہوں نے بنایا تھا. نواز شریف اس سے پہلے کئی لوگوں کو, یعنی جھوٹ بولنے میں فراڈ, سوسائٹل ویلیو پوری دنیا کے اندر امینڈ کر رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب جنہوں نے اس کو بنایا وہی تو امینڈ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ 1973 کے آئین کا جو ہے وہ کریڈٹ وصول کرتی ہے. اب 27ویں یعنی ترمیم میں بھی تو پیپلز پارٹی کا حصہ ہے سارا. نہیں میں پہلے پھر بتاتا چلوں. پہلی تو بات ہے یہ آئین ساز اسمبلی نہیں, پہلی تو بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, چھوٹی موٹی ترمیم کر رہی ہوں. اب تو بیسک سٹرکچر, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آپ تو آئین کی شکل ہی بدل دی. آپ آئین ساز اسمبلی تھوڑا ہے. آپ الیکشن لڑتے ہوئے قوم کو بتایا تھا کہ آئین عمرانی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. میں تو بار بار چیلنج کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. وجہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. وجہ تھی جو آزاد اور خود مختار ججز تھے, یا نظام آزاد اور خود مختار. الزام لگایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی. کون سے فیصلے ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو, کوئی ایک فیصلہ بتا دے, ایک فیصلہ بتا دے کہ جو پاکستان تحریک انصاف, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو ان عدالتوں نے بین کر دیا, سمبل لے لیا ان سے, نامینیشن پیپر داخل نہیں ہونے دیا. اگر تاریخی طور پر اگر سمجھنا ہے اس باتوں کو, آج یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سمبل پہ الیکشن جیت گئے, اور سارے کینڈیڈیٹ ہمارے جن کے باقاعدہ لسٹیں دی, ویب سائٹ پہ جاری کیا. جب وہ معاملہ آیا کس کے آگے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ڈیکلیریشن فارم دے دیا, 41 لوگوں کی آگے, باقی لوگوں کو دینے نہیں دیا. وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے کہ باقی لوگ کو سارے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئین لکھنے کی کوشش ہے. آئین لکھنے کی کوشش میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں صدیق صاحب آپ کو قطع کلامی کی معافی, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ تھوڑا ہم نے شفاف کر دیا, اس کے اندر ریفارم کر دیا. کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں اور دوسرے بینچ سے پہلے بینچ میں چیزیں آ گئیں. اب یہاں پر یہ ہوگا کہ ججز تبدیل ہوتے رہیں گے اور شفافیت کے ساتھ فیصلے سامنے آئیں گے. اسی وجہ سے تو بعض ججز ہیں جنہوں نے استعفے دیے ان کو پولیٹیسائز کر دیا گیا, جنہوں نے نہیں دیے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کا جھکاؤ اب حکومت کی طرف ہے. یہ ڈیلیما بھی تو یہاں پر موجود ہے. نہیں یہ ڈیلیما نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ یہ ججز جتنے چنے ہیں یہ کس پہ میرٹ پہ, کون سا میرٹ ہے اس کا, آپ اندازہ لگائیں. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ آئینی کیسز کتنے کیے ہیں ان ججز نے, ان کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اگر یہ بات تھی تو آپ نے اگر یعنی کس بنیاد پہ سلیکشن کی ہے,
यानी अंदाजा लगाए सुप्रीम कोर्ट में आकर एक हाई कोर्ट का जज लाकर बिठा दिया आपने, और वो भी उस आईनी बेंच में उसकी सीनियरिटी का क्या हाल कर दिया आपने। अच्छा, मुंतखब कौन कर रहा है? इंतजामिया। अच्छा, आगे जुडिशियल कमीशन हुकूमती कमीशन है, उसके अंदर अदलिया ने मुंतखब नहीं करना। जहाज ट्रस्ट और जो पुराने जितने भी केसेस है उन सारों को एक साइड पे रख दी है। आप एक नई जूरिस्प्रूडेंस लिखने जा रहे हैं और जो पाकिस्तानी तारीख है, 60 साल तारीख है, उसको मसक करने जा रहे हैं। तो हम नहीं मानते इस बात को, आप यूं ले लें। आप चलें, बड़ी जबरदस्त बात है। एक और भी मसला है, जैसे ठीक है, लेकिन अभी एक और भी चीज़ है। जिस तरह से हमें वकला बरादरी की बड़ी भरपूर आवाज़ें माजी के अंदर सुनने को मिलती थी, एहतजाजी तहरीक सुनने को मिलती थी, या आइन के हवाले से जिद्दोजहद मिलती थी, बदकिस्मती के साथ आप शायद मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन आज वो आवाज़ें नहीं मिलती। अभी आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, या सिंध के अंदर जो एहतजाज हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुआ, लेकिन तरमीम वहीं की वहीं बाकी है, वो मौजूद रही, बल्कि अगली आ गई। 27वीं के ऊपर अगर आप लोग एहतजाज करेंगे या इसके खिलाफ आप दरख्वास्त लेकर जाएंगे, तो क्या लगता है कि ये वापस हो जाएगी? वो तो 28वें लाने की तैयारी के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, अभी तो क्वेश्चन है कि 26वीं तरमीम को हमने जब फैसला किया, हमने चैलेंज कर दिया। वो जनवरी से चल रही थी, जनवरी में कहा 3 हफ्ते में फिक्स करेंगे, ना फिक्स की। जब फिक्स की, जब कहा कि ये पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, उसके लिए 27वीं तरमीम आ गई। अब 28वीं तरमीम भी आती है जो मर्जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वजह क्या है कि अब 27वीं तरमीम पे हमने अब फैसला कर लिया है कि हम सड़कों पे भी आएंगे, और इसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतम अली, जितने जजेस वहां से आए हैं, इनकी बहाली के लिए तहरीक शुरू होने वाली है बहुत जल्द। आप देखिएगा, कराची से बकायदा इसका इब्तिदा हो रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में जाएगी, और यहाँ ये आराम से बैठने वाले। हकीकत है अजहर सदीक साहब, ये जो तहरीक है ये आपकी सोच है या फिर हकीकत है? ये नहीं, हम मेरी डिस्कशन हुई है, हमारी क़यादत के साथ डिस्कशन हुई है, वकला क़यादत के साथ। और इसमें याद रखिएगा, मैं आपको वक्त से पहले बता दूं, इसमें तो सियासी जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम भी हमारे साथ खड़ी होगी, इसलिए 27वीं आर्मी तरमीम में साथ नहीं दिया उनका, क्योंकि अब मामला है, जद्दोजहद करनी है, अदालतों में लहदा है, जैसे मैंने चैलेंज किया हुआ है। यानी हमने फैसला ये किया कि हमने आईनी बेंचों के आईनी कोर्टों के सामने पेश नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजहर सदीक साथ मौजूद थे, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।